कबर पुजारी यानी बरेलवी जब बात करेंगे ना तो बात करने से पहले वो माँ बहन की गाली ज़रूर देंगे, तब जाकर वो बात की शुरुआत करते हैं। इसी तरह दौरान गुफ्तगू जब इनके पास दलीलें नहीं होती तब भी ये गाली गलौज करने लगते हैं। यही इनके आला हजरत की तालीम भी है। लगता है कि आला हजरत अपने चेलो चापड़ों को यही सिखा कर गए हैं कि भैया जब तुम हारने लगना ना या तुम्हारे पास दलीलें ख़त्म हो जाएं तो बस माँ बहन की गाली शुरू कर देना। तो गाली गलौज करना ये बरेलवियों की बहुत पुरानी आदत है, नई आदत नहीं है, बहुत पुरानी आदत है। लानतुल्लाहि अलल काज़िमीन। लगता है सामाईन इस देवबंदी को अपने घर की और अपने मौलवियों की या तो ख़बर नहीं है या इन्होंने जो चश्मा लगाया है लगता है उसमें सिर्फ मुखालिफ ही की कमी कोताही नज़र आती है। अपने घर की और अपने मौलवियों की खामियां, गालियां और बुराइयां इन्हें नज़र नहीं आती हैं। जभी तो ये जनाब इतने यकीन के साथ बात कर रहे हैं, वरना अगर इनको अपने घर की खबर होती तो इस यकीन के साथ कभी बोल ही नहीं पाते। खैर कोई बात नहीं, हमारी इस वीडियो को देख लेने के बाद इस जनाब देवबंदी को अपनी बेलगामी और किस्ब बयानी का अंदाज़ा हो जाएगा। तो चलें आज इनको ही इनके घर का आईना दिखाते हैं। कबर पुजारी यानी बरेलवी जब बात करेंगे ना, इस जनाब देवबंदी ने कब्र पुजारी यानी बरेलवी कहा है, हालांकि कब्र पुजारी खुद देवबंदी ही होते हैं और ये बात मैं देवबंदी ही से कहलवा देता हूँ, और वो भी किसी गैर मारूफ देवबंदी से नहीं बल्कि मशहूर देवबंदी से, और वो हैं जनाब तारिक मसूद देवबंदी। देखें ये जनाब क्या कहते हैं देवबंदी के बारे में। तो मैं बार बार कहता हूँ अहले हदीस में कुछ खूबियाँ भी हैं भाई। सबसे बड़ी बात बिदती नहीं होते, और हमारे देवबंदियों में बिदात मार्केट में बोलो भाई होलसेल के हिसाब से मिलेंगी आपको, सारे नहीं लेकिन रेशो बहरहाल बहुत ज़्यादा है। तो ये उनकी खूबी है, तो जो है वो तो मानना पड़े। कब्र परस बिल्कुल भी नहीं होते, देवबंदी भी नहीं होते, लेकिन होते भी हैं मिलेंगे आपको मार्केट, मुस्टंडों की तरह बैठे हुए होंगे कब्रों पे। तो जनाब देवबंदी, मालूम हो गया आपको कि कब्र पुजारी खुद आप देवबंदी लोग होते हैं और बिदाती तो आप लोग होलसेल के हिसाब से होते हैं। लिहाजा जनाब देवबंदी आप अपनी इस्लाह करें और यूं मुसलमानों को उनसे बुग़्ज़ व इनात की आग में जल भुनकर आप कब्र पुजारी न कहें, क्योंकि कब्र पुजारी आप देवबंदी लोग ही होते हैं, जैसा कि आप ही के मशहूर मुफ्ती ने कहा है। बरेलवी जब बात करेंगे ना तो बात करने से पहले वो माँ बहन की गाली ज़रूर देंगे, तब जाकर वो बात की शुरुआत करते हैं। इसी तरह दौरान गुफ्तगू जब इनके पास दलीलें नहीं होती तब भी ये गाली गलौज करने लगते हैं। यही इनके आला हजरत की तालीम भी है। लगता है कि आला हजरत अपने चेलो चापड़ों को यही सिखा कर गए हैं कि भैया जब तुम हारने लगना ना या तुम्हारे पास दलीलें ख़त्म हो जाएं तो बस माँ बहन की गाली शुरू कर देना। तो गाली गलौज करना ये बरेलवियों की बहुत पुरानी आदत है, नई आदत नहीं है, बहुत पुरानी आदत है। सामाईन किराम, इस देवबंदी ने जो बातें गालियों के ताल्लुक़ से कही हैं इस पर जवाब में अर्ज़ है कि जनाब इस मामले में भी लगता है आपको अपने घर की और अपने मौलवियों की बिल्कुल भी खबर नहीं है, या खबर तो है मगर जानबूझकर आप अनजान बने बैठे हैं। लेकिन आज जब आप आ ही गए हैं तो फिर आपको बता ही देता हूँ कि गालियाँ कौन बकता है और गालियाँ किसको सिखाई जाती हैं। सामाईन किराम, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे रद्द बातिल रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर ऐसी कई वीडियोस अपलोड हैं जिनमें देवबंदियों को गालियाँ, वो भी फुहश गालियाँ बकते हुए दिखाया गया है, और वो गालियाँ बकने वाला कोई आम या गुमनाम देवबंदी नहीं बल्कि मशहूर देवबंदी आलिम है। मसलन आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, लेकिन यहाँ इस देवबंदी की तस्कीन के लिए कुछ न कुछ खुराक तो देनी ही होगी ना। इसलिए ये देखें किताब अरवाह सलासा सफ़ा नंबर 119 पर देखें देवबंदी मौलवियों ने क्या लिखा है। लिखा है, खूब समझाबे साले, साले को भूखा मार डालो। सामाईन, ये तो हुआ किताबी हवाला, अब आप ये वीडियो देखें। पाक फौज का ऐलान आ गया कि 11 बजे से 2 बजे तक लॉकडाउन होगा। जुमे को 11 बजे से 2 बजे तक। ये भेड़चोद कोरोना 11 से 2 बजे नमाज के टाइम में आता, बाकी क्या समझे जनाब गुफरान बिन याकूब देवबंदी? आपकी मुस्तनद किताब में गालियाँ लिखी हैं, आपके मशहूर आलिम गालियाँ बकते हैं, और अपने घर की गालियाँ आप देवबंदियों को इतनी भली मालूम होती हैं कि इस पर मज़ीद गालियों की आप लोग ख्वाहिश भी करते हैं। जी हाँ, यकीन नहीं तो देखें अरवाह सलासा, इसके सफ़ा नंबर 18 ही पर क्या ही खूब शेर कहा है। देखें लिखा हुआ है शेर कि लगती है गालियाँ भी तेरे मुँह से क्या भली, लगती हैं गालियाँ भी तेरे मुँह से क्या भली, कुर्बान तेरे फिर मुझे कह दे इसी तरह। वाह वाह,
یہی وجہ ہے کہ جناب غفران بن یعقوب دیوبندی آپ کے گھر میں گالی باز مولوی پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا اس کتاب کو دیکھیں، اس کتاب کا نام ہی ہے مشہور گالی باز و بد زبان نام نہاد مناظر ساجد خان نقشبندی کی گستاخیاں، جہالتیں اور خیانتیں، یہ کتاب کا نام ہے۔ اس کے اندر کیا کچھ ہوگا اس کا تو آپ کو اندازہ ہو ہی چکا ہوگا، کیونکہ آپ اتنے بیوقوف تو لگتے نہیں ہیں۔ ان تمام حوالوں سے ثابت ہوا کہ گالی باز، جیسا کہ جناب غفران بن یعقوب دیوبندی آپ نے اپنی ویڈیو کے تھمبنیل پر لکھا ہے کہ بریلوی بنے گالی باز، لیکن اب تک کے پیش کیے گئے حوالوں سے ثابت ہو گیا کہ گالی باز تو خود دیوبندی مولوی لوگ ہوتے ہیں اور دیوبندیوں کی کتابوں میں ہی گالیاں لکھی ہوئی ہیں۔ اور پھر جناب آپ نے گالی سکھانے کی بات کی۔ اسی طرح دوران گفتگو جب ان کے پاس دلیلیں نہیں ہوتی تب بھی یہ گالی گلوچ کرنے لگتے ہیں۔ یہی ان کے اعلیٰ حضرت کی تعلیم بھی ہے۔ جناب غفران بن یعقوب دیوبندی، یہ تو آپ نے کذب و افتراء سے کام لیا ہے جس پر آپ کبھی بھی ثبوت نہیں پیش کر سکتے، لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ گالیاں سیکھنے کی تعلیم کس کو دی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں کتاب قصص الاکابر، اس کے صفحہ نمبر 165 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت مولانا یعقوب صاحب کی بھی نظر نہایت وسیع تھی، ہر فن کا ان کو شوق تھا، یہاں تک کہ فرماتے تھے کہ میاں اگر گالیوں کی کتاب بھی ہو تو اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے، اور کچھ نہیں تو 2-4 گالیاں ہی یاد ہو جائیں گی۔ کیا سمجھے جناب غفران بن یعقوب دیوبندی؟ اس حوالے سے معلوم ہوا کہ گالیاں سیکھنے کی تعلیم جناب غفران بن یعقوب آپ کے یعقوب دیا کرتے تھے، مگر آپ اپنے گھر کی باتوں کو ہم سنیوں پہ تھوپ دیتے ہیں، جو یقیناً زیادتی ہے، اور ہم سنیوں پر آپ کا بہتان عظیم ہے۔ اب جناب غفران بن یعقوب دیوبندی آپ یہ شعر گنگنائیں: الزام ہم ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اسی چینل پر اپلوڈ کیا تھا جس میں دیکھا گیا کہ بریلوی قبر پجاری علماء یہ اسٹیج پر ڈانس کر رہے تھے۔ وہ ویڈیو اٹھا کر میں نے اپنے اس چینل پر اپلوڈ کر دیا۔ پھر کیا تھا، قبر پجاری بریلویوں کی، ان کے علماء کی حقیقت کھل کر عوام کے سامنے آ گئی کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اب بریلویوں کو یہ حقیقت برداشت نہ ہوئی، بس ماں بہن کی گالی دینے لگے، اور ماں بہن کی گالی دینے والے ان کے علماء ہیں جو 5-5 ہاتھ لمبی ٹوپی لگا کر اس طرح سے گالی گلوچ کر رہے ہیں۔ اس طرح سے گالی گلوچ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ان کو یہی سکھایا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جناب غفران بن یعقوب دیوبندی، آپ نے کون سی ویڈیو کی بات کی ہے، کس ویڈیو کی بات کی ہے کہ جس کے کمنٹ باکس میں گالیاں دی گئی ہیں، اس کا نہ تو آپ نے نام یعنی ٹائٹل نام بتایا، نہ اس کا تھمبنیل دکھایا۔ پھر آپ کی بات کو سچ کیسے سمجھی جائے؟ آپ اس ویڈیو کی نشاندہی کر دیتے تو ہم بھی جا کر دیکھتے کہ آپ اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ کی باتوں میں کچھ سچائی بھی ہے۔ خیر چلیں، ہم اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے کہا کہ ماں بہن کی گالی دینے والے ان کے علماء ہیں، تو سوال یہ ہے کہ آپ کو صرف کمنٹ سے یہ کیسے پتہ چل گیا کہ یہ کمنٹس عام لوگوں کے نہیں بلکہ علماء کے ہیں؟ اس کا جواب آپ ضرور دیجیے گا تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ جناب غفران بن یعقوب کے پاس وہ کون سی طاقت ہے جس کے بل بوتے پر صرف کمنٹس دیکھ کر پتہ کر لیتے ہیں کہ یہ کمنٹس کس نے کیے ہیں، عام لوگوں نے یا علماء نے۔ پھر اس کے بعد جناب غفران بن یعقوب دیوبندی، آپ نے ہمارے علماء کے متعلق کہا کہ 5-5 ہاتھ لمبی ٹوپی لگا کر۔ تو جناب دیوبندی، 5-5 ہاتھ لمبی ٹوپی جسے آپ کہہ رہے ہیں، ویسی ٹوپی تو اب آپ کے مولوی لوگ بھی پہننے لگے ہیں، سر پہ لگانے لگے ہیں۔ مثلا اپنے ان دونوں مولویوں کو دیکھیں، ایک پاکستانی ہے جبکہ دوسرا ہندوستانی، تو کیا اپنے ان مولویوں کو بھی بولیں گے کہ یہ 5-5 ہاتھ لمبی ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، یا گھر کے مولوی دیکھ کر آپ چپ شاہ بن جائیں گے؟ اور پھر آپ نے گالی کی بات کی جس پر کئی حوالے پیچھے گزر چکے ہیں کہ گالیاں کون لوگ بکتے ہیں اور کن لوگوں کو گالیوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس لیے منہ اٹھا کر کچھ بھی بول دینے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ دلائل بھی پیش کرنے ہوتے ہیں۔ اگر ذرہ برابر بھی آپ میں غیرت ہے اور شرم و حیا ہے آپ کے اندر، تو اپنی کہی گئی ان باتوں کو دلائل سے ثابت کریں، مگر یہ تو آپ سے قیامت تک نہیں ہو سکے گا۔ ہمت کر کے دیکھ لیں آپ۔ قبر پجاری یعنی بریلویوں کی تربیت کیسے ہوتی ہے، ان کو کیا کیا سکھایا گیا ہے، اسے پچھلی ویڈیو کے جب آپ کمنٹ دیکھیں گے نا تو واضح ہو جائے گا کہ بریلویت کتنی غلاظت کا نام ہے۔ 2-4 گالیوں کے اسکرین شاٹ آپ اپنی موبائل کی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، میں یہاں پر لگا رہا ہوں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بریلوی قبر پجاریوں کی جب حقیقت کھلتی ہے تو کہاں کہاں مرچی لگتی ہے۔ خیر کوئی بات نہیں،
یہ بریلوی ہیں، قبر پجاری ہیں نا، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنے اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور اعلیٰ حضرت کیا بیج بو کر گئے ہیں یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ قبر کے پجاری تو جناب آپ دیوبندی لوگ خود ہیں، جس پر ثبوت بھی دے چکا ہوں، لہٰذا بہتان بازی سے باز آئیں۔ پھر آپ نے چند اسکرین شاٹ دکھا کر اسے بریلویت کی غلاظت کا نام دیا۔ میں کہتا ہوں کہ وہ کمنٹس اور اس میں جو گالیاں ہیں وہ جس نے بھی لکھے ہیں وہ سراسر غلط ہے، ان لوگوں نے غلط کیا ہے، لیکن چونکہ آپ نے چند لوگوں کے کمنٹس کو بریلویت کی غلاظت بتایا ہے، اس لیے مجبوراً مجھے آپ کو بتانا پڑے گا کہ جناب غفران بن یعقوب دیوبندی خود آپ کے رشید گنگوہی اور قاسم نانوتوی کے قائم کردہ دین دیوبندیت کتنی غلاظتوں کا نام ہے اور کیسی کیسی غلاظتیں ہیں، کیا آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے تو پیچھے چند حوالے گزر چکے ہیں، ایک بار اور اسے آپ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں بھی آپ کا مکمل علاج کیا جائے گا۔ چنانچہ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور سنیں کہ آپ کے یہ دیوبندی مولوی کیسی کیسی سڑی ہوئی گالیاں بک رہے ہیں۔ اب یہ غیر مقلد ماتم کر رہے ہیں کہ ہائی کو ہاٹی تو کدھر چلا گیا ہے، اب تیرا سامنا کرے گا کون؟ اب یہ ماتم کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ زبان درازی کر رہے ہیں اور یہ نازیبہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو بتائیں پلید کون ہے؟ اور پلید تو یہ عمر صدیق بدبخت ہے جو مناظرے کے لیے آتا نہیں ہے، اور یہ پیچھے سے سارا پلید ہے، یہ پیچھے کی طرف سے سارا پلید ہے، اور اس کی مؤنث اور ان کی مذکر ساری پلید ہے۔ بتاؤ پلید کون ہوتا ہے؟ جو لڑکیاں پیش کرے وہ پلید ہوتا ہے، یا کہ جو سیدھا آدمی ہو اور سچا آدمی ہو وہ پلید ہوتا ہے؟ اور پلید تو تم ہو، یہودیوں کے نقشے کو دو لڑکیاں تم نے مجھے پیش کی ہے، پلید کون ہوتا ہے؟ پترا تو آ تو صحیح، میں تیری تاریخ کو دوہراتا ہوں، لڑکیاں تم پیش کرو کوہاٹی کے لیے، تو پلید تم ہوئے یا ہم ہوئے؟ پلید بہن چودو تم ہو، پلید بہن چودو تم ہو، پلید بہن چودو تم ہو، پلید بہن چودو تم ہو۔ اگر مائیں بہنیں بیٹھی ہو تو وہ چلی جائیں، آج میں نے ان کو سبق سکھلانا ہے، کیونکہ اشتہار میرے سامنے ہے اور میں اسپیشل اس کے لیے آیا ہوں۔ اور عمر صدیق، اگر تو نے ماں کا حلال دودھ پیا ہے، یہ عالمانہ بات ہے پترا، یہ جو ہے نا یہ تیرا اشتہار بھی میرے پاس ہے، یہ تیرا اشتہار بھی میرے پاس ہے، یہ اس اشتہار کا جواب میں دے رہا ہوں۔ تم جو ہے نا بہنوں کو چدواتے ہو کوہاٹی کے ذریعے سے، بہنوں کو چدواتے ہو کوہاٹی کے ذریعے سے، بہنوں کو چدواتے ہو کوہاٹی کے ذریعے سے، بہنوں کو چدواتے ہو کوہاٹی کے ذریعے سے۔ تم کہنا بات ہے، میں عالم بھی ہوں اور عمر صدیق کی ماں کا یار بھی ہوں، میں عالم بھی ہوں اور عمر صدیق کی ماں کا یار بھی ہوں، میں عالم بھی ہوں اور عمر صدیق کی ماں کا یار بھی ہوں، میں عالم بھی ہوں اور میں کوہاٹ کا رہنے والا ہوں، میں سلجید کھانے والا ہوں، بڑا گرم آدمی ہوں، میں شلاجیت کھانے والا ہوں، بڑا گرم آدمی ہوں، میں عالم بھی ہوں اور عمر صدیق کی ماں کا یار بھی ہوں۔ اور بھی جو سڑی سڑی گالیاں بک رہا تھا یہ کون تھا؟ جناب غفران بن یعقوب دیوبندی کہاں گئے؟ بتائیں ذرا، ایسی گندی گندی اور سڑی سڑی گالیاں بکنے والا کون ہے؟ آپ کے دیوبندی مولوی ہیں۔ گالیاں تو ویسے اور بھی ہیں، اور عام لوگوں کی نہیں بلکہ آپ کے دیوبندی مولویوں کی ہیں، مگر اتنی ہی کافی ہے، ورنہ ممکن ہے صدمے کی وجہ سے آپ کوما میں پہنچ جائیں گے۔ اس لیے اتنا ہی کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ دیوبندیت میں اور دیوبندی ملاؤں میں کتنی غلاظتیں بھری ہوئی ہیں۔ اس لیے جناب غفران بن یعقوب دیوبندی آئندہ جو بھی بولیں سوچ سمجھ کر بولا کریں، ورنہ یقین جانیں دیوبندیت آپ کے سامنے ننگی کھڑی نظر آئے گی۔ یقین نہیں تو مزید ویڈیو اس تعلق سے آپ بنائیں اور دیوبندیت کو اپنے سامنے ننگی کھڑی دیکھیں، بالکل اسی طرح جس طرح دیوبند میں ایک مجذوبہ ننگی پھرتی تھی۔ ثبوت چاہیے تو بتائیں آپ کو، آپ کے دیوبند کی اس ننگی مجذوبہ پر آپ کے گھر ہی سے حوالہ پیش کر دوں گا۔ خیر، بریلوی یہ قبر پجاری قبروں کا سجدہ کرتے کرتے جب اس سے فرصت ان کو ملتی ہے
تو یہ اپنے پیروں کا سجدہ کرنے لگتے ہیں، پیروں کے آگے سر جھکانے لگتے ہیں، پیروں کی عبادت کرنے لگتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو وسیلہ کے ذریعے، ہم جو مانگتے ہیں نا، جو مردوں سے مانگتے ہیں، مزار والوں سے جو مانگتے ہیں، باباؤں سے مانگتے ہیں، تو ہم تو واسطہ وسیلہ کے ذریعے مانگتے ہیں، اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے، تو مانگ بھی نہیں سکتے، اللہ نے تم کو محروم کر رکھا ہے اس سے۔ اب یہ پیروں کا سجدہ کر رہے ہیں، اب اس کو بھی بتائیں گے ان کی واسطہ وسیلہ سے ہم سجدہ کرتے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، مزاروں اور پیروں کو سجدہ کرنے والا کوئی بھی ہو وہ مجرم ہے، گناہ گار ہے، اور ایسے لوگوں کی تائید کبھی بھی علماء اہل سنت نے نہیں کی۔ اگر ہمت ہے تو ہمارے کسی معتبر عالم کا کوئی ایسا حوالہ پیش کریں جناب غفران بن یعقوب دیوبندی جس میں کہا یا لکھا گیا ہو کہ قبروں یا پیروں کو سجدہ کرنا جائز یا درست ہے، یا ایسا کرنے والا صحیح کرتا ہے۔ آپ کیا آپ کی قیامت تک آنے والی نسلیں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گی مگر اس پر ثبوت نہیں دے سکتی۔ یہ تو آپ کا وہ جھوٹ بلکہ بہتان عظیم ہے جس کا جواب آپ آج دیں یا نہ دیں، قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ کو ضرور دینا ہوگا۔ اور رہی بات باباؤں اور صاحب مزار سے مانگنے کی، تو جناب غفران بن یعقوب دیوبندی زیادہ دودھ کے دھلے بننے کی نوٹنکی مت کریں۔ آپ کے گھر میں صاحب مزار سے مانگا جاتا ہے، بلکہ آپ کے اشرف علی تھانوی جو ہیں وہ کیسے پیدا ہوئے آپ کو پتہ ہے نا؟ نہیں پتہ ہے تو بتائیے گا، میں اس پر بھی ویڈیو بنا دوں گا، وہ بھی کسی بابا ہی کی دین ہے۔ اور پھر صاحب مزار سے آپ کے گھر میں بھی مانگا جاتا ہے، وہ بھی ما فوق الاسباب، اور اس پر کئی ویڈیوز ہمارے اسی چینل پر اپلوڈ ہیں جنہیں دیکھ کر آپ اپنی جہالت اور حماقت کا علاج کر سکتے ہیں، یا پھر آپ یہ ویڈیو ہی دیکھ لیں، آپ بھکڑ بھکڑ جو کر رہے ہیں نا سب گھسڑ جائے گا آپ کا۔ اور پھر جناب غفران بن یعقوب دیوبندی، اللہ نے ہم سنیوں کو تو محروم نہیں رکھا ہے، مگر آپ دیوبندیوں کو ضرور اپنے محبوب و مقبول بندوں کی محبت سے محروم رکھا ہے، جیسے آپ کے جد امجد شیطان مردود کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب بندوں کی محبت سے محروم رکھا ہے۔ خیر، جب ان کو اس سے فرصت ملتی ہے تو کبھی یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ایک مورتی بناتے ہیں اور اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے اوپر چڑھاوا چڑھانا، اس کے اوپر دودھ چڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی تھی، آپ نے دیکھا بھی ہوگا۔ جی ہاں، ہم نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہے، اور آپ کے جیسے بغض و عناد میں جل بھن کر سیاہ ہوئے دیوبندی کا علاج بھی کیا ہے اس ویڈیو میں۔ وہ نہ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مورتی ہے، اور نہ اس پر دودھ چڑھانے والا یا پانی چڑھانے والا کوئی سنی مسلمان ہے۔ یہ تو آپ دیوبندیوں وہابیوں کا پھیلایا ہوا وہ شیطانی جال ہے جس پر انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن آپ لوگوں کا پچھواڑا لال کیا جائے گا۔ یہاں تو آپ کے پھیلائے ہوئے مکر و فریب کے شیطانی جال کی حقیقت ہی دکھائی جا سکتی ہے، لہٰذا انتظار کریں، آپ کو آپ کا بدلہ ضرور اللہ تبارک و تعالی دے گا۔ جب ان کو اس سے فرصت ملتی ہے تو وہی 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے، اس میں جلوس نکالتے ہیں، جلوس میں ان کے علماء خوب بڑھیا والا ڈانس کرتے ہیں، زبردست طریقے سے ڈانس کرتے ہیں۔ اسی لیے تو میں نے کہا تھا نا کہ اگر جو بریلوی کوئی 1-2 گھنٹے ڈانس کرے تو وہ پکا بریلوی نہیں، وہ کچا ہے، اور جو صبح سے لے کر شام تک ڈانس کرے تو اس کا مطلب وہ پکا بریلوی ہے۔ اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ان کے اسٹیجوں سے ڈانس ہوتا ہے، نعت خواہ نعت پڑھتا ہے اور انعام لٹانے والے انعام لٹاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈانس کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا نام بریلویت ہے۔ واہ دیوبندی واہ! اس طرح تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو دیوبندی جتنا بڑا اغلام باز، لواطت کا شوقین جتنا بڑا ہوگا وہ اتنا بڑا دیوبندی ہوگا، اور وہی پکا دیوبندی ہوگا، اور جو محض 1-2 لڑکے کے ساتھ بدفعلی کی ہو وہ ابھی کچا دیوبندی ہے، اور جو جتنی سڑی گلی گندی فحش گالی بکے وہ اتنا بڑا دیوبندی اور پکا دیوبندی، اور جو 2-4 ہی گالیاں بکے وہ ابھی کچا دیوبندی ہے۔ اور رہی بات 12 ربیع الاول کے جلوس میں علماء کے ڈانس کی، تو آپ کیا آپ کے جد امجد شیطان ملعون بھی آپ کے ساتھ مل جائے پھر بھی کسی جلوس میں علماء کو ڈانس کرتے نہیں دکھا سکتے۔ ہمت ہے تو جناب غفران بن یعقوب دیوبندی آپ اپنے ساتھ اپنے جد امجد شیطان ملعون کو شامل کر کے دکھائیں کہ کہاں اور کب 12 ربیع الاول کے جلوس میں کون سے سنی عالم نے ڈانس کیا ہے۔ اور جن نعت خوانوں کی طرف آپ کا اشارہ ہے ان کی گرفت اور اصلاح ہمارے علماء اہل سنت کرتے رہتے ہیں، مگر آپ کے یہاں تو نعت اور نعت خوانوں کا کیا حال ہے، اس کی کچھ سدھ بدھ ہے آپ کو؟ دل خیر آبادی جو آپ کے دیوبندیوں کے اسٹیج کا بڑا مشہور اور مقبول نام ہے، وہ کتنا بڑا فاسق معلن ہے، داڑھی کترتا ہے، بلکہ بعض ویڈیوز میں وہ داڑھی منڈوایا ہوا بھی ہے، اس پر تو آپ کے اور آپ کے مولویوں کے منہ میں لقوہ مار جاتا ہے، گونگے شیطان بن جاتے ہیں آپ لوگ، منہ سے آپ لوگوں کے آواز تک نہیں نکلتی، مگر مخالف کی باتوں پر 5-5 ہاتھ کی زبان باہر نکال لیتے ہیں، شرم نہیں آتی ہے آپ کو؟ سامعین و ناظرین، اس ویڈیو سے معلوم ہوا
کہ دیوبندی ہم سنیوں کے خلاف جو بھی کہتے ہیں اور جو بھی ثبوت دیتے ہیں وہ عوام الناس کی باتوں کو دکھا کر اعتراض کرتے ہیں اور عوام الناس کی باتیں ہی پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ عوام کے بارے میں دیوبندی دین کے بانی جناب رشید احمد گنگوہی کی کتاب باقیات فتاوی رشیدیہ کے صفحہ نمبر 109 پر دیکھیں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے، کچھ اعتبار نہیں جو جاہل لوگ قبور کا طواف کیا کرتے ہیں، اگرچہ صورت مشائخ اور علماء کی ہو۔ سامعین کرام، اس سے معلوم ہوا کہ جاہل عوام جو کچھ کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں، اسے حجت نہیں بنایا جا سکتا، اگرچہ ان کی صورت علماء یا مشائخ جیسی ہو۔ باوجود اس کے یہ دیوبندی لوگ سنی عوام کی نادانیوں اور ان کے خرافات کو پیش کر کے ہم سنیوں پر زبان طعن دراز کرتے ہیں، لیکن ہم سنی ان کے عوام کی نہیں بلکہ ان کے علماء کی بات کرتے ہیں اور ان کے علماء کے خرافات و مغلظات بلکہ کفریات دکھاتے ہیں، جیسا کہ اس ویڈیو میں بھی جو کچھ دکھایا گیا ہے ان کے علماء کا ہی دکھایا گیا ہے۔ یہ فرق ہے ہم سنیوں اور ان دیوبندیوں وہابیوں میں۔ سامعین و ناظرین، یہ باتیں اگر آپ اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیں تو دیوبندیوں وہابیوں کے باطل اور ہم سنیوں کے حق ہونے کا آپ کو ایسا ہی یقین ہو جائے گا جیسا کہ چاند کے چاند، سورج کے سورج اور زمین و آسمان کے زمین و آسمان ہونے کا آپ کو یقین ہے، بالکل ایسا ہی سنیوں کے حق پر ہونے اور دیوبندیوں کے باطل ہونے کا یقین ہو جائے گا آپ کو۔ تو بس اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اس ویڈیو پر اپنی رائے دیں یا نہ دیں، ویڈیو کو لائک کر کے 2-4 جگہ لازمی شیئر کر دیں تاکہ دیوبندیت کی حقیقت سے دنیا خوب اچھی طرح واقف ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔